बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। दुनिया बड़ा तेज़ी के साथ बदल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब और फिर बाकी अरब ममालिक का उनका दौरा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी, आज़ाद मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है उसमें एक बार फिर जिहादी सरगर्मियों का जो है वो फैलना, और फिर बलूचिस्तान के हवाले से ऐसी ख़बरों का आना कि उसमें एक बार फिर हो सकता है कि यहाँ पे शोरश में इजाफ़ा हो, यहाँ पे जो है ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जो रियासत पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि ये एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। इसमें ज़ाहिर है कि बताया जाता है कि जो बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनको फ़ंडिंग होती है, उनको सपोर्ट हासिल है हिंदुस्तान का। तो इस सारे सूरत हाल के तनाजुर में और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की नोयत आप देखें तो ज़ाहिर है कि इसमें खुशगवार तब्दीली तो आई है, लेकिन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हिंदुस्तान का फ़ोकस अफ़गानिस्तान के ऊपर भी है, क्योंकि ये वो साइड है, ये वो कमज़ोरी है जो ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है, और कमज़ोर जो जगह है उसको हिंदुस्तान ने पकड़ना है। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, क्योंकि अब आप 1 लाख से 2 लाख वाले सफ़र में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले मेरे साथ जो सफ़र में शरीक रहे 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक, वो मेरे बुनियादी सपोर्टर्स थे। आप भी मेरे बुनियादी सपोर्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि इस 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद हमने एक अगला संग मील जो है ये अबूर करना है, और ये सफ़र इसी तरह आपके सपोर्ट से जारी रहेगा। तफसीली वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको आज की वीडियो में इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार, अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का एक मज़मून भी आपको पढ़ के सुनाना है। उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से क्या कहा है ये भी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक नया तनाज़ा जो है ये उठ खड़ा हुआ है, और ये जो नया तनाज़ा है ये है जनाब हिंदुस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनका एक बयान आया है कि दुनिया को जो पाकिस्तान की जोहरी तवानाई है, जो जोहरी सलाहियत है, यानी पाकिस्तान के पास जो एटम बम है सादा अल्फाज में, तो उस पर दुनिया को नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान उनके बकौल एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है, और जिस तरीके से यहाँ पे दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, तो ये जोहरी सलाहियत जो है ये दहशतगर्दों के हाथ लग सकती है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस बयान की शदीद मज़म्मत भी की है, इसको रद्द किया है। अब एक नया सिलसिला जो है ये चल निकला है, जोहरी तवानाई। फिर पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब ब्लैक मार्केट में जो एटमी हथियार हैं ये फ़रोख्त होते हैं हिंदुस्तान की जानिब से, उस पर नज़र रखनी चाहिए। पानी का मसला, कश्मीर का मसला, और अब ये जोहरी तवानाई का तनाज़ा, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी 18 तारीख़ को, आज की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 15 तारीख़ को रिकॉर्ड हो रही है, और शायद जब ये अपलोड हो तो 16 मई को आप ये देख रहे होंगे। 18 मई की तारीख़ मुकर्रर की गई है। DGMOs पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक दूसरे के साथ दोबारा रब्ता करेंगे, दोबारा से बातचीत जो है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। अब सिंध ताश मुआहदे के हवाले से ज़ाहिर है कि एक तनाज़ा मौजूद है। हिंदुस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद ये ऐलान किया है कि सिंध ताश मुआहदा जो है 1960 में जो हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने ये कराया था, इसको मुअत्तल करने का, इसको ख़त्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान अब ये कहता है, और वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी ये कहा है कि हिंदुस्तान नहीं कर सकता कि एक तरफ़ा तौर पर इस मुआहदे को ख़त्म करे। आबी तनाज़ा मौजूद है, पानी के हवाले से जंग के ख़दशात मौजूद हैं, और जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे जाली मुकाबलों का सिलसिला जो है वो तेज़ किया गया है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में एक नए सिरे से हम देख रहे हैं कि एक नई कार्रवाइयों का आगाज़ BLA की जानिब से किया गया है, और एक तो सोशल मीडिया पे बाकायदा बलूचिस्तान के नक्शे आ रहे हैं, बलूचिस्तान इंडिया दोस्ती के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया का, ऐसे इंडिया का झंडा और फिर बलूचिस्तान का झंडा। इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर आप देखें, और मैंने जो इब्तिदा में कहा कि दुनिया बड़ा तेज़ी के साथ बदल रही है, इस ख़िते में चीन जिस तरह एक बड़ी ताकत है और उससे ख़ाइफ़ है अमेरिका। अमेरिका का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का बार बार, और उन्होंने एक बार फिर ये कहा है, और ये आज की ख़बर है कि उन्होंने बाग्राम एयरबेस के हवाले से भी बात की है, उन्होंने अमरीकी असलहे के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अमरीकी फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से नहीं होना चाहिए था, उनको किसी न किसी तरीके से फ़िज़िकल मौजूदगी जो है ये इस ख़िते में चाहिए। अब अफ़गानिस्तान के आस पड़ोस के जो ममालिक हैं, यहाँ अमेरिका को कोई भी अड्डा हासिल करना वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में पैदा हुई है,
یہ ایک ایسا کیک میسر آیا ہے امریکہ کو کہ یہ اس کو ہڑپنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے ظاہر ہے کہ اپنے مفادات ہیں، اور جس طریقے سے کہا گیا کہ جب پاکستان نے چین کی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کی، ان کے ہندوستان کے 6 اب تو کہا جا رہا ہے کہ 7 جنگی جہاز جو ہیں یہ گرائے، ان میں 3 رافیل تھے۔ اور آج کامرا ایئر بیس کا جب دورہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی وہاں پہ ہمراہ تھے، انہوں نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ مودی کو ساری عمر یاد رہے گا کہ کس طرح ہماری فضائیہ نے 3 رافیل طیارے جو ہیں ان کے مار گرائے۔ اب یہ مغربی ٹیکنالوجی اور چین کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ جو تھا، اس میں ظاہر ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی جیتی ہے اور یہ ٹیکنالوجی ٹیسٹ ہوئی ہے بذریعہ پاکستان۔ اسرائیل کی ٹیکنالوجی فیل ہوئی ہے پاکستان میں، اور جس طریقے سے ہندوستان نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی، روس کا دفاعی جو ہتھیار ہیں ان کے پاس، جو امریکہ کے ہتھیار ہیں، وہ سارے فیل ہو گئے اور پاکستان کو ایک برتری حاصل ہوئی۔ جس طریقے سے عالمی میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، عالمی جو دفاعی مبصرین ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان خوشی تو منا رہا ہے، پاکستان جشن تو منا رہا ہے، لیکن اب پاکستان کے لیے ایک بڑے امتحان کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس امتحان سے گزرنے کے لیے پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کر اپنے کارڈز کھیلنا ہوں گے۔ پاکستان پر شدید دباؤ آئے گا، ایک تو جوہری صلاحیت کے حوالے سے دباؤ آئے گا، دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں جہاں پہ یہ گئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، میڈیا میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ اب صورتحال اگر اتنا تیزی سے بدل رہی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا فوکس افغانستان کے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر اور وزیر خارجہ افغانستان کے امیر خان متقی کی جو ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اس میں 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور پاکستان کے لیے ایک چشم کشا بات یہ ہے کہ چابہار جو ایرانی بندرگاہ ہے، اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اس بندرگاہ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افغانستان نے انڈیا سے، ہندوستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو قید افغان باشندے ہیں وہ ان کی رہائی کے لیے اور ان کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ دوسرا، آپ ساری صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں یہ بحال ہوئے ہیں، یہ بڑا تیزی کے ساتھ خوشگوار جانب جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو افغان وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے، یعنی امیر خان متقی اور ڈاکٹر جے شنکر کے مابین جو ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے، تو اس میں ایک بہت اچھی بات پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اس میں متوازن پالیسی کی بات کی گئی ہے۔ افغان جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کے بیان کے مطابق افغانستان کی پالیسی جو ہے ایک متوازن پالیسی ہے، اور وہ اس خطے میں تمام فریقین کے ساتھ متوازن تعلقات پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی سپورٹ جو ہے کسی کے پلڑے میں کھل کر نہیں ڈال رہا۔ اندر خانے بات یہی ہے کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ افغان طالبان جو ہیں یہ فل سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، اور بہت سارے معاملات میں پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ بہت حد تک دور کر لیے گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں افغان سائڈ سے، خصوصاً جو وہاں پہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے پاکستان کے مطالبات تھے وہ بہت حد تک افغان طالبان نے مان لیے ہیں، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے یہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے ادا کیا ہے۔ اس میں محمد صادق خان کی کوششوں کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ وہی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور انہی کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل جائیں اور وہاں پہ تعلقات جو خوشگوار ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بات کی جائے۔ اب یہ جو صورتحال بلوچستان کے حوالے سے، اس حوالے سے حکمت یار نے، گل بدین حکمت یار نے جو ایک مضمون لکھا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے پشتو میں لکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ جو ہے اس کے مطابق، حزب اسلامی کے سربراہ گل بدین حکمت یار نے خبردار کیا ہے کہ بلوچوں کے ذریعے پاکستان کی تقسیم پورے خطے کا نقشہ بدل دے گی، اور یہ افغانستان کی تقسیم کا پیش خیمہ ہوگا۔ حکمت یار کہتے ہیں بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو سونے کی تھالی میں رکھ کر کابل کو تحفے میں نہیں دے گا۔ اپنے مضمون میں حکمت یار لکھتے ہیں کہ اگر بلوچوں کے نام پر ایک آزاد ریاست قائم کی جاتی ہے تو اس کا واحد فائدہ بھارت کو ہوگا۔ ان کا کہنا ہے یہ صورتحال صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ افغانستان اور ایران کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ اس خطے میں صرف بھارت ہی وہ ملک ہے جو اس صورتحال کو اپنے حق میں سمجھ سکتا ہے۔ حکمت یار کے بقول پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی ایران اور افغانستان کے بلوچوں کو بھی اس تحریک میں شامل ہونے پر اکسا سکتی ہے۔ انہوں نے اس سوچ کی مخالفت کی ہے کہ بلوچ آزادی کی تحریک پاکستان سے علیحدگی کے بعد افغانستان یا ایران سے الحاق کرے گی۔
یہ صرف کوئی کمعقل شخص ہی سوچ سکتا ہے کہ بلوچ لبریشن موومنٹ کی قیادت میں پاکستان سے علیحدگی کے بعد افغانستان یا ایران کے ساتھ شامل ہوں گے یا افغانوں کو گریٹر افغانستان بنانے کا موقع ملے گا۔ حکمت یار نے بلوچستان کی تقسیم کے خطرے کو تاریخی تناظر میں بھی پرکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانوی سامراج نے جب خطے سے انخلا کیا تو جان بوجھ کر بلوچوں کو 3 حصوں میں افغانستان، پاکستان اور ایران میں تقسیم کیا اور اسی طرح پشتونوں کو ڈیورن لائن کے ذریعے جدا کیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کے 20 سالہ قبضے کے دوران واشنگٹن نے بھارت کو افغانستان میں وسیع انٹیلیجنس سرگرمیوں کی اجازت دی تھی اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہمیشہ بھارت نواز افراد کے حوالے کیے جاتے تھے۔ حکمت یار نے قومی برابری اور اسلامی بھائی چارے کی حمایت کی، لیکن زور دیا ہے کہ ایسی جدوجہد تقسیم، نفرت اور دشمنی کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تقسیم پورے خطے کے نقشے کی تبدیلی اور افغانستان کی تقسیم کا پیش خیمہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اگر اب بلوچوں کے نام پر ایک آزاد ملک بنتا ہے تو یہ موجودہ خطے کی پورے نقشے میں تبدیلی کا سبب بنے گا۔ ایران اور افغانستان کے بلوچ بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں گے اور یہ صورتحال نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور ایران کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ وہ مزید کہتے ہیں اپنے مضمون میں کہ بھارت صرف پنجاب، سندھ اور کشمیر پر قبضہ کر کے مطمئن نہیں ہوگا اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو سونے کی تالی میں رکھ کر کابل کو تحفے میں نہیں دے گا، بلکہ کابل میں بھی اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کرے گا۔ حزب اسلامی کے اس رہنما گلبدین حکمت یار کے مطابق اگر بھارت اپنے ہمسایہ میں ایک آزاد اور طاقتور بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ ایک خود مختار اور مضبوط افغانستان کو کیسے برداشت کرے گا جس نے دہلی پر کئی صدیوں تک حکومت کی ہے۔ گلبدین حکمت یار ایک انتہائی جہاندیدہ، ایک صاحب بصارت اور صاحب بصیرت رہنما ہیں۔ اس وقت ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ آزادانہ سرگرمیاں نہیں کر سکتے افغانستان کے اندر، لیکن ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، جس طریقے سے ایک جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس سلسلے کو یہ خدشہ ہے کہ مزید بڑھاوا دیا جائے گا، مزید اس کو تیز کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے، یہ ایران کے لیے بھی خطرے کی بات ہے اور یہ افغانستان کے لیے بھی خطرے کی بات ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو تحریک آزادی ہے، مجاہدین کی جو تحریک ہے، وہ ایک بار پھر سے شروع کر دی گئی ہے۔ اسی قسم کا ایک ڈرامہ جو ہے ہو سکتا ہے جس طرح پہلگام کا کیا گیا ہندوستان کے اندر، اور پاکستان کے ایک صحافی نے جو مضمون لکھا پہلگام واقعے کو جوڑنے کی کوشش کی انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اس کا تو میں نے پوسٹ مارٹم پچھلی ویڈیو میں کر دیا تھا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن ایک بار پھر وہ جملہ دہرایا دیتا ہوں کہ دنیا بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور اس میں پاکستان کو پھونک پھونک کر اپنے سارے کارڈ جو ہیں یہ استعمال کرنے ہیں اور اپنا ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر استعمال کرنا ہے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے، اور مجھے کمنٹس میں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے، کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔